अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं अभी आपसे जो बात करना चाहता हूँ, जो बात शेयर करना चाहता हूँ, वो है अल्लाह की इबादत, उसका फल और माशरा। बज़ाहिर तो ये बातें आपस में गडमंट लगती हैं या अलग-अलग लगती हैं। मुझे नहीं पता आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर। मैं तो सिर्फ अपना ख्याल, अपना तज्ज़िया इस पे सोच के जो भी मुझे अल्लाह ताला ने समझ दी है इसके ऊपर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इबादत भी ज़रूरी है अल्लाह की, उसका फल भी हम चाहते हैं। फल तो हर चीज़ का, जब भी इंसान मेहनत करता है किसी भी चीज़ में, कोशिश करता है, तो वो चाहता है कि उसका फल भी मिले उसको। और अब हर बंदे का इबादत के बाद जो उसका जो जो मुद्दा उसका जो मुद्दा है, सबका तो एक ही होता है कि वो अल्लाह को खुश करें, वो अल्लाह ताला किसी तरह से राज़ी हो जाए। वो परवरदिगार जिसने ये सारी कायनात का मालिक है, वो परवरदिगार जो जो रोज़ जज़ा का मालिक है, वो रोज़ जज़ा को हर इंसान चाहता ही है कि उस दिन वो सुरखरू हो जाए, और वो अल्लाह की इबादत यही सोच के करता है। मगर अब अगर इबादत का फल अगर अब इस दुनिया में मतलब भी लोग चाहते हैं, और हर तरह का फल चाहते हैं लोग चाहते हैं कि जनाब बात यह है कि जो भी नमाज़ पढ़ूँ उसके बाद मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, मेरे घर में बच्चे जो हैं वो पैदा हो जाएं, अगर बच्चे नहीं हैं तो, अगर औलाद है तो वो नेक हो जाए, और अगर औलाद है तो वो कामयाब हो जाए, और मतलब लातदाद दुआएं, कोई बीमार है वो सेहतमंद हो जाए, कोई मतलब हर तरह की लोग जो हैं अल्लाह ताला से मुनाजात करते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। इबादत के बाद वो अल्लाह पाक की इबादत के बाद, चूँकि मांगना भी मांगना है, जो इंसान जो है वो मांग रहा है ना, तो वो मांगना ही उसकी इबादत है। अल्लाह को याद करना ही इबादत है। अल्लाह को याद करने के लिए आप उसने मांगना शुरू कर दिया अल्लाह से, तब भी इबादत है ये। अब प्रॉब्लम ये है कि नमाज तो बुराइयों से रोकती है, और ये भी एक मुसलमान हकीकत है, और लेकिन बात ये है कि मैंने ये महसूस किया है कि किसी तरह से ये एक प्रॉब्लम सामने आ रही है कि हमारी नमाज का या हमारी इबादत का फल हमारे माशरे को भी मिलना चाहिए। आप समझे ना, यानी जैसे अल्लाह ताला आपको दौलत देता है, तो उस दौलत का कुछ ना कुछ रिटर्न आप माशरे को भी करते हैं ना, उसका मतलब उसमें माशरे में उसकी एक नज़र आता है कि आपके पास दौलत है, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छा घर बनाते हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, आपके पास अच्छा खाना होगा आपके घर में, आप चैरिटी करेंगे बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब नज़र आता है कि यार आपके पास दौलत है, आप अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा मेहरबानी की है आपके ऊपर। अब अगर आप इबादत भी करते हैं तो उसका भी तो फल अल्लाह पाक देता है ना आपको, कोई ना कोई, मतलब आपके किरदार साजी हो जाती है। पहली बात है, सबसे बड़ी बात है, जो आपके किरदार में वो एक तब्दीली ऐसी आती है जो 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 आप छुपाई नहीं छुपती। आप सच बोलने वाले हो जाएंगे, आप इंसाफ करने वाले हो जाएंगे, आप आप रास्तगो हो जाएंगे। आपके अंदर सबसे अच्छी बात ये आ जाएगी कि दूसरों के साथ आपका हुस्न सलूक बहुत ही आला दर्जे का हो जाएगा। अगर नहीं है ये, अगर ऐसा नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जितना तड़प रहे हैं इस वक्त, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया ग्लोबली तौर पर कोरोना वायरस से जंग कर रही है, और वो कह रही है कि जनाब हमने तो आइसोलेशन में जाना चाहिए, हर बंदा अलग-अलग से रहे, करीब ना जाओ, और ये ना करो, डिस्टेंस रखो, मतलब अब इसके बावजूद भी अब इस्लाम जो है वो तो बड़ा आफाकी मज़हब है। अब इतने आफाकी मज़हब के अंदर आप मुझे ये बताइए, नमाज जो है उसको गायब हो जाए अगर नमाज उसमें से, तो बड़ा ही मतलब मुसलमान तो बिल्कुल फारिग हो जाता है। मतलब मुसलमान कहता है यार मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। अब मुसलमान के पास ये जो इबादत है, ये अल्लाह ताला ने पसंद फरमाई है कि आप इज्तिमाई तौर पे अदा करें, जिसे बाजुमात कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब इज्तिमाई तौर पे नमाज जो है वो हम मतलब इस वक्त अदा करें तो ये वबा है एक, जिसका
کسی مذہب یا فرقے سے یا کسی علاقے سے یا کسی رنگ سے نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے میں اب ہمیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں جانے کے لیے بےتاب لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پر تو، اور مولوی حضرات ہیں، علماء ہیں، بڑی عزت ہے ان کے لیے اور بڑا ظاہر ہے ان کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے وہ عالم ہے، میں جاہل ہوں ان کے مقابلے پہ، تو ظاہر ہے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، مطلب میرا ان سے ملاپ نہیں ہے کوئی. خدا نہ خواستہ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوں، ان کو جاہل سمجھ رہا ہوں. توبہ استغفار، نہ ایسا نہیں کچھ بھی. جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کو، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ اپنی محنت سے بھی کمائی ہے انہوں نے اور علم حاصل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر بعض اوقات بات سمجھنے میں کچھ پرابلم آ جا رہی ہے، آتی ہے، اور وہ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ، میں اپنی چھوٹی سی بیٹی ہے میری، میں اس سے سیکھتا ہوں. اچھا میں نے اپنی زندگی میں سب سے سیکھا ہے اور مجھے سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. اب اگر علم مومن کی گمشدہ میراث ہے تو وہ مجھے کسی سے بھی ملتی ہے نا، کسی سے بھی، تو وہ میری ہے اور میں اس کو حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، چاہے وہ مجھے کسی غیر مسلم سے ملے، چاہے وہ کسی مجھے چھوٹے آدمی سے ملے، مطلب عمر کے چھوٹے آدمی سے ملے. میں خود بھی چھوٹا ہوں، ادروائز اس کا مطلب یہ نہیں ہے چھوٹے سے مراد مرتبے میں چھوٹا ہوں، کیونکہ میرا مرتبہ وہ نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے رسوا کرے، اور یہ اسی کی شان ہے. لیکن یہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں اپنے سے چھوٹی عمر کے کسی بھی انسان سے اور اپنے سے کم علم، اگر میں جس کو دنیاوی طور پہ علم جسے کہتے ہیں، اس سے بھی میں سیکھتا ہوں. اور میں نے سیکھا اور بڑا پراؤڈلی کہتا ہوں میں کہ میں نے سیکھا، اور میں ان لوگوں کے منہ پہ بتاتا ہوں، خوش ہو کے بتاتا ہوں ان کو کہ جناب میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے، میں نے بہت، اللہ کا شکر ہے اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ سے میں نے یہ بات سیکھی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا پھل معاشرے کو بھی ملنا چاہیے. اگر اس کا پھل معاشرے کو نہیں مل رہا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی ڈسکنٹینیوشن ہے وہاں پہ، مطلب ڈسکنیکٹ ہے کہیں پر. وہ ڈسکنیکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ لازماً آپ کی اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اخلاق اچھی ہو جانی چاہیے. آپ کے اخلاق میں یہ بنیادی بات آ جائے گی کہ آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بچوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں گے، کیونکہ یہ اس کا محکم ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نیوٹن نے نہیں کہا، یہ کسی آئنسٹائن نے نہیں کہا، یہ گورا کوئی یہودی اس نے نہیں کہا، یہ اللہ نے فرمایا. یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تربیت دی ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. اگر اس کی عبادت کرنی ہے تو اس کی عبادت کرنے کا سب سے بڑا ثمر ہمیں یہ ملے گا کہ ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے، صاف رہنا شروع کر دیں گے، اور اپنوں سے چھوٹے اور اپنے سے بڑوں سب کے ساتھ ایک ان کے مرتبے کے حساب سے ہم وہ کریں گے، ان کو مطلب ان کی عزت کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا پاکستان میں نمازی اگر ہے، لوگ اتنے پکے اور شدید نمازی ہیں، تو معاشرے میں جھوٹ کیوں ہے؟ معاشرے میں افراتفری کیوں ہے؟ معاشرے میں کم تولنے والے وہ کیوں ہیں؟ معاشرے میں رشوت لینے والے کون لوگ ہیں؟ معاشرے میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے کون ہیں؟ معاشرے میں عورتوں اور بچیوں کے ساتھ زبردستی ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والا کون ہے؟ تو یہ معاشرے میں اتنا ظلم، اتنا بربریت، جھوٹ، افلاک، یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ انڈین کر رہے ہیں آ کے، جاپانی لوگ کر رہے ہیں آ کے، کون کر رہا ہے یہ؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اخلاق کیوں نہیں سنور رہے؟ ہمارے اخلاق میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی جو کہ نماز کا پھل ہے؟ اور یہ نماز کا پھل جو ہے وہ معاشرے کو کیوں نہیں مل رہا؟ تو مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے نماز پڑھی تھی صرف اس لیے کہ میری نوکری پکی ہو جائے. میں نے نماز پڑھی تھی اس لیے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے.
یا میرے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے، یا میری شادی ہو جائے، یا میری بہن کا رشتہ ہو جائے، یا میرے گھر میں جو نا دولت کی ریل پیل ہو جائے، آج میں نے نماز نہیں پڑھی میرا کاروبار نہیں چلا، آج میری نماز چھوٹ گئی تو میری دکان جو ہے نا اس میں منافع کم ہوا ہے، اگر ہم یہ سوچ کے نماز پڑھتے ہیں نا تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو یہ لوگ اسی لیے مر کے مسجد جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ نماز ان کی چھوٹ گئی ہے تو پیسے آنا بند ہو گئے ہیں۔ ادروائز اگر آپ سچے نمازی ہیں، سچ نماز اس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اپنی ایک اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے میری اصلاح فرما، اے اللہ مجھے گائیڈ کر، مجھ پر رحم فرما اور میری باہر اور اندر ایک کر دے، اور مجھے اس طرح کے انسان بنا دے جس طرح کہ تو چاہتا ہے، جس طرح کہ تو انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج معاشرے کے اندر ہمیں کوئی افراتفری نظر نہ آئے، ہمیں معاشرے میں کوئی دکھ نظر نہ آئے، کیونکہ یہ سارے سچے اور پکے نمازی ہمیں معاشرے کے اندر جو موجود ہیں اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ لوگ نماز کا رخ ٹھیک کر لیں اپنا، بس میں نہیں کہہ رہا نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز غلط پڑھتے ہیں، نماز غلط نیت سے پڑھ رہے ہیں شاید، ادروائز وہ صحیح نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارا معاشرہ اتنا مطلب ایک بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے، ہمارا معاشرے میں اتنی انارکی نہ ہو، یعنی سڑکوں پہ دیکھیں، گلیوں میں دیکھیں، بازار میں دیکھیں، کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سکون ہے، کہاں لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ اللہ کے بندے رہتے ہیں، کہاں لگتا ہے آپ کو کہ یہاں وہ معاشرہ رہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے جس معاشرے میں کو ڈیولپ کرنے کا، جس معاشرے کو یہ بنانا چاہتے ہیں اسلام کا قلعہ، وہ قلعہ کہاں ہے؟ وہ کدھر ہے قلعہ؟ اتنے نمازی ہیں، اتنے نیک لوگ ہیں جو عمرہ کر کر کے اپنی انہوں نے پیشانیاں گھسا لی ہیں، ان کی پیشانی پہ نشان بن گئے ہیں، مگر کیوں ہمارا معاشرہ اتنا اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے؟ اتنے نمازی، اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ جو کہ کرونا وائرس کو بھی آپ کھڈے نہ لگا رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں کچھ ہوگا، آپ جو ہے وہ حکومت وقت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پرواہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ دنیا میں خانہ کعبہ اگر اس میں نماز نہیں ہو رہی اس کی بھی پرواہ نہیں ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی طفیل ہمیں بھی پکا اور سچا اور صحیح مسلمان بنائے اور انسان بنائے، اور خدا کے بندو وہ نماز ضرور پڑھو مگر اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ دیکھو، اور کسی کو نقصان تو نہ پہنچا دو، اس میں دیکھو تو صحیح کہ اگر اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں، آپ کے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بچے کو، تو خدا کا واسطہ ہے اس اللہ کے لیے معاشرے کو اپنی نماز کا پھل دو۔ وہ پھل یہ ہے کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے، مجھ جیسے گناہگار جیسے نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے آپ معاف کیجیے گا، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی نماز پہ شک نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کے طرز عمل پہ شک کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔